मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो कुछ उलूम ऐसे हैं कि आप जब तक कि ख़ास मकाम तक नहीं पहुँचोगे आप उन उलूम की हकीकत नहीं समझ सकते। हम जब अरबी ग्रामर पढ़ते थे तो हमने जब ग्रामर शुरू की तो बहुत सारे सवालात होते थे, ये ऐसा क्यों नहीं है। हमारे उस्ताद कहते थे अभी रट्टा लगा के याद कर लो, इसकी लॉजिक तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, बाद में खुद बखुद समझ में आ जाएगी। ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा भाई आप हम पे एतमाद कर रहे हो ना, तो अभी आप जब हम कह रहे हैं ऐसे रट्टा लगा लो, कुछ वक्त के बाद समझ में आ जाएगी। अगर एतमाद ही नहीं है तो चले जाओ यहाँ से। तो हमने कहा भाई एतमाद है तभी तो आए हैं, तो वो लॉजिक समझ में आ गई बाद में उसकी। तो ऐसे ही याद रखें, तारीख़ की कुछ बातें हैं, शरीयत के कुछ उलूम हैं, जब तक कि ख़ास प्रोसेस से इंसान गुजर नहीं जाता उस वक्त तक वो दलाइल ही समझ में नहीं आते। हर चीज़ ऐसी नहीं है। जो कुरान में अल्लाह ने जो मजमून खोल खोल के बयान किए हैं ना, वो मज़ामीन हैं जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत और बुनियादी अकाइद से उनका गहरा ताल्लुक़ है, जो इस्लाम और कुफ्र को समझने के लिए ज़रूरी हैं। आगे जब आप मसाइल की बहस में जाओगे तो पेचीदगियां होती चली जाएंगी। उसमें जब तक आपको उन उलूम में महारत नहीं होगी तो उस वक्त तक मैं लोगों से कहता हूँ ना, जो कहते हैं मसाइल बताने में कुरान बहुत आसान है, मैं उनसे कहता हूँ विरासत के मसाइल कुरान से खोल खोल के बयान कर दो, तर्जमा पढ़ के। वो नहीं कर सकते। अगर कुरान का तर्जमा पढ़ के विरासत के मसाइल में इंसान चैंपियन हो सकता तो विरासत के जितने मसाइल हैं लोग मुफ्तियों से पूछते हैं भाई कुरान का तर्जमा पढ़ लो तुम्हें पता चल जाएगा। लोग कहते नहीं पता चल रहा, कहते हैं कि नहीं कहते। हत्ता कि सऊदी अरब के अरब जो कुरान जानते हैं वो भी जब कोई मरता है तो फतवा पूछते हैं, किससे? वहां के उलमा से। वहां के उलमा से मसला पूछते हैं। और हर आलिम बता भी नहीं सकता विरासत के मसाइल जब तक उसकी बाकायदा प्रैक्टिस ना की हो, क्रॉस क्वेश्चन करके। हम जब विरासत पढ़ाते हैं ना तलबा को, तो उन तलबा को पढ़ाते हैं जो पूरे यानी जो 5 साल कम अज कम कुरान हदीस फिक़ा पढ़ चुके हों। हमें पता है इससे पहले इनकी समझ में नहीं आएगा। 6ठे साल में उनको विरासत पढ़ाई जाती है, तो उस पर बाकायदा प्रैक्टिस करवाई जाती है, उनको पूरी याद करवाया जाता है। फिर मिसालें वाइट बोर्ड पे मैयतें लिटा के, ऐसे हम यूं करके मैं लिटाता था मैयत, सब ऐसे ही पढ़ते हम। ऐसे मैयत लिटाई, ये वसीम भाई का इंतकाल हो गया, अब ये इनके वारस हैं, ये अम्मा है, ये चच्ची है, मामू है, खाला है, पुप्पी है, ऐसे मुर्दे लिटाए हुए होते हैं और फिर जिंदे खड़े हुए रुलाए हुए होते हैं। अब बता भाई इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा। तो ये प्रैक्टिस होती है 6-7 महीने मुसलसल। मैं इसलिए कह रहा हूं आज पत्थर उठाओ मुफ्ती निकलेगा, स्कॉलर निकलेगा। आज पत्थर उठाओ ना, क्या निकलेगा? स्कॉलर। और जब उनसे कहा जाता है उलमा से मसला पूछो, कहते हैं ये दीन के ठेकेदार बने हुए क्या उलमा? कोई भी कुरान हदीस जानता है हम उससे पूछेंगे, जो जानता है यकीनन पूछें। लेकिन आपको कैसे पता चल गया कि ये जानता है कि नहीं जानता? ये कैसे पता चल गया आपको? हो सकता है वो नहीं जानता हो, वो बेवकूफ बना रहा हो आपको। फिर विरासत में एक अहम चीज है, बाज दफा वारिसीन ज्यादा होते हैं, विरासत कम पड़ जाती है। इसको औल कहते हैं। हर वारिस का हिस्सा थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ता है तनासुब से। बाज दफा वारिसीन कम होते हैं, माल ज्यादा होता है, तो इसको रद्द कहते हैं। जो बच गया उसको कैसे लौटाया जाएगा, किस पे लौटाया जाएगा, किस पे नहीं लौटाया जाएगा। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दी है आपको, एक एग्जाम्पल दी है। आज जब कहीं बात हो रही होती है ना, भाई मुफ्ती ऐसे बनते हैं, लोगों ने बड़े उल्टे सीधे कमेंट्स किए होते हैं। मौलाना साहब है, मुफ्ती साहब है, मशहूर मुफ्ती, उनका कहीं बयान आया, उनसे किसी ने पूछा मुफ्ती कैसे बनते हैं, उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया। नीचे लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे, ये कोई मुफ्ती ज़रूरी नहीं है, कोई इसके लिए कोई वो ज़रूरी नहीं है, हर शख्स कुरान और सुन्नत खुद सीखे। यकीनन सीखे, लेकिन सीखेगा इंसानों से ही, उलमा से ही, मुफ्तियों से ही। वरना जिसके पास सीखने के लिए जाएगा वो 4-6 बातों के बाद खुद फंस जाएगा। वो कहेगा भाई ये मेरी फील्ड नहीं है। तो ये जो मैं जो बयान लेके चला था मैं उसको समेटता हूँ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इल्म की 3 किस्में हैं, ठीक है ना। एक इल्म वो जिसकी आप में सिरे से सलाहियत है ही नहीं, एक इल्म वो जिसकी सलाहियत है लेकिन हर एक में नहीं है, कुछ लोगों में है और कुछ लोगों में नहीं है। तो इस तरह से हमने 3 किस्मों में तकसीम कर दिया। फिर
جتنی قسم میں بھی ان میں بنیادی 2 قسمیں ہیں, کچھ علوم وہ, بلکہ 3 قسمیں ہیں. کچھ علوم وہ ہیں جن کے سیکھنے سے آپ کو نقصان ہوگا, کچھ علوم وہ ہیں جن کے سیکھنے سے نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان, ٹائم ویسٹنگ ہوگی, اور کچھ علوم ایسے ہیں جن کو سیکھنے سے آپ کو دنیا میں یا آخرت میں فائدہ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور قرآن ان علوم کو فوکس کرتا ہے کہ جن کی آپ کے اندر صلاحیت بھی ہو, نمبر 2 جن کو سیکھنے سے, جس نالج کے آنے سے آپ کو دین یا دنیا میں فائدہ بھی ہو. تو آپ چھنی سے چھانے, صبح و شام جو آپ معلومات لے رہے ہیں نا, اب علم کے ذرائع بہت سارے ہیں. یوٹیوب ایک ذریعہ ہے, مذہبی اسکالرس کو سننا اور ڈاکٹروں کو سننا, ٹیلی ویژن میں سارا دن بیٹھ کے پروگرام دیکھنا, یہ سارے کس کے ذرائع ہیں؟ علم کے. دیکھنے سے بھی علم آتا ہے, سننے سے بھی علم آتا ہے, کتاب پڑھنے سے بھی بولو علم آتا ہے. کچھ علوم ایسے ہیں جو آپ کوشش کے بغیر ہی آ رہے ہوتے ہیں, وہ یعنی آپ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن ماحول آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر سردیوں میں آپ نے ہمارا بیان سنا کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے. آپ نہا کے باہر آئے تو پہلا جو آپ نے جو شاور کھولا نا, تو وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گیا, ہل ہی نہیں پا رہے آپ. تو ایک نالج میں اضافہ ہو گیا آپ کی نالج کیا ہو گئی, آٹومیٹیکلی بڑھ گئی کہ بھائی یہ حکم ہر ایک کے لیے نہیں. پہلے عادی بنانا پڑتا ہے اپنے آپ. آج تک ٹھنڈے سے نہا ہی نہیں, ایک دم ٹھنڈے ٹھاٹ ہو گئے, باڈی برداشت ہی نہیں کر پا رہی. یہ نالج ایسی نہیں جو آپ نے سیکھنے کی کوشش کی ہو, آٹومیٹیکلی آپ کو یہ نالج مل گئی. دوسری شادی کے بعد انسان, منہ سے ایک لفظ آ رہا تھا, ایسے ذلیل ہوتا ہے. وہ جو جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا فلانے کی طرح ذلیل ہو گیا, اب وہ اچھا نہیں لگ رہا وہ لفظ. ابے کتوں کی طرح ذلیل, اب کیا بولوں اس میں اور کس طرح ذلیل ہوتا ہے آدمی. کیونکہ پہلے سسرال سے اتنا دباؤ, اتنی گالیاں, اتنی صلواتیں, یہ نالج بھی جب تک آپ کو تجربہ نہیں ہوتا نا اس وقت تک یہ نالج حاصل, حالانکہ آپ نے شادی ذلیل ہونے کے لیے کی نہیں تھی, یہ نالج حاصل کرنے کے لیے تھوڑی کی تھی آپ نے دوسری شادی کے, دیکھو کیسے ذلیل ہوتے ہیں. لیکن جب آپ نے کی, آپ نے تو اس لیے کی مزے اڑانے کے لیے, ایک بیوی تھی 2 ہو جائیں گی, لیکن آپ کی نالج میں ہوتے ہی کرتے ہی اضافہ ہو گیا کہ یہ والے علوم میرے پاس اس سے پہلے نہیں تھے جو اب میرے پاس مجھے اللہ نے علوم دیے. یہ علم نہیں ہے, بہت سارے علوم حاصل ہوں گے آپ. ذلت کی ڈیفینیشن پتہ چلے گی کہ اصل میں ایکچولی ذلت اس کو بولتے ہیں. اس سے پہلے تو ہم باپ سے ڈانٹ کھانے کو ذلت سمجھتے تھے. وہ ایک آدمی کا بڑا اچھا کلپ آیا کہ ٹیمپریچر کے بارے میں لکھا ہوتا ہے نا, اتنے ڈگری ٹیمپریچر ہے لیکن فیل اتنا ہوتا ہے نا, تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں یار جب جتنے ڈگری ٹیمپریچر ہے, ہیٹ ہے 30 ڈگری ہے تو فیل بھی 30 ہونی چاہیے نا, 30-35 کیوں ہو رہی ہے, 30 ڈگری جو فیلنگ میں 35. تو اس نے بتایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ابا نے آپ کو تھپڑ مارا اور اسی دوران آپ کا دوست آ گیا, تو تھپڑ سے جو آپ کو ذلت ہوئی تھی نا وہ تو ذلت جتنی ہونی چاہیے تھی, لیکن جیسے ہی آپ کا دوست آ گیا اور آپ کے منہ پہ اس نے نشان دیکھا تو فیلنگ کیا ہوں گی, وہ ڈبل ہوں گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو کچھ نالج ایسی ہیں جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہوتی. بہت ساری نالج کی ایسی قسمیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن ہم تجربوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ گاڈ گفٹڈ نالج ہوتی ہے اور وہ زیادہ تر مفید نالج ہی ہوتی ہے. وہ اللہ کی طرف سے نالج ہے کہ اللہ سکھا رہا ہوتا ہے. اب ذلیل تو ہوتے ہیں 2 شادیوں کے بعد, لیکن پھر بھی کریں آپ اس ذلت کو اللہ کے لیے برداشت کریں. تو اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں, ہم جو صبح و شام جو ہمارے پاس نالج آ رہی ہے فیس بک سے, یوٹیوب سے, ٹک ٹاک سے, انسٹاگرام سے, کتابوں سے, ٹیچروں سے, مذہبی اسکالر سے, مسجدوں میں بیانات سے, اس میں آپ کو جو غیر اختیاری نالج ہے اس کو تو آپ روک نہیں سکتے, وہ تو آٹومیٹیکلی آپ کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے اور وہ مفید نالج ہی ہوتی ہے. آپ کو فطرت سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ غلطی دوبارہ مت کرنا. جیسے مجھے یاد ہے بچپن میں ہماری دادی کی رشتہ دار لگتی تھیں, بلکہ ہماری والدہ کی دادی لگتی تھیں. وہ ہم چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے وہ پان کھاتی تھیں. اللہ نے مجھے سگریٹ پان سے اس واقعے کی وجہ سے بھی بچایا ہوا ہے. تو کیا تھا کہ بچوں کو شوق ہوتا ہے, میری عمر 10 سال تھی تو میں نے جا کے چپکے سے جا کے ان کا تمباکو کا ڈبہ کھولا. میں نے کہا یہ کیا کھاتی ہیں صبح شام, ایسے چٹکی بھر کے نا تمباکو کی منہ میں بھر لی کھانے کی نیت سے کہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ.
الحمدللہ ایسا نالج میں اضافہ ہوا. حالانکہ میری نالج حاصل کرنے کی نیت یعنی میرے تو یہ تھی کہ کچھ تو اس میں مزہ ہے. میں نے تو یہ کہا نا بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. کہ یہ نیت نہیں تھی, سوری, نیت یہ تھی کہ یہ جو ہماری والدہ کی دادی ہیں یہ اتنے شوق سے یہ پابندی کے ساتھ کھاتی ہیں, کچھ تو نشہ ہوگا نا اس میں, ہم بھی کھاتے ہیں. تو وہ اتنی سی چٹکی لیتی ہیں, ہم نے کہا چمچ بھر کے ہم نگل لیتے ہیں اس کو. تو جب میں نے وہ کھایا ہے تو الحمدللہ اتنی نالج میں میرے اضافہ ہوا ہے نا, ایسا اضافہ ہوا. اس کے بعد میں نے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ تمباکو کبھی سونگھنے کی بھی کوشش کی. شکر ہے نگلا نہیں, میں چبایا ہے میں نے, اور جو میرا دماغ گھوما ہے, الٹیاں لگی ہیں, اور بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ پٹوں گا میں. تو چھپ کے کہیں کمرے میں بیٹھ گیا کہ اس کے اثرات جب ختم ہوں گے تو میں نمودار ہوں گا. خیر, یہ وہ والی نالج ہے جو ہمیں کس کی طرف سے ملتی ہے؟ گاڈ گفٹڈ, اللہ کی طرف سے ملتی ہے یہ نالج. اس کا بڑا فائدہ ہو گیا نا فائدہ. اس کے بعد ایسی جی تیسی بھائی سے تو جان چھڑاؤ. تو جو نالج اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو مل رہی ہے وہ تو ہم روک نہیں سکتے. کچھ نالج ہم خود سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اس نالج کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں شریعت کے احکام کیا ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہ جو نالج ہم خود حاصل کرتے ہیں اس بارے میں ایک اصول اور ضابطہ پہلے تو یہ قاعدہ سمجھ لیں کہ نالج کے بغیر انسان نہیں ہے, وہ گدھا ہے. علم کی بیس پر اللہ نے آدم کو فضیلت دی نا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. پڑھیے آپ, الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم, جس نے قلم سے انسان کو سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم, وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو امپروومنٹ ہو رہی ہے روز بروز نالج میں. تو انسان کو اللہ نے نالج کی بیس پہ فضیلت دی ہے. کس پر؟ گدھے گھوڑوں پر, جانوروں پر. تو جو آدمی نالج حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ انسان نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ گدھا ہے بھائی. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہی. اب دوسری بات یہ, ہمیں ٹائم بھی محدود دیا اور اللہ نے ہمیں صلاحیتیں بھی محدود دی ہیں. یہ سب چیزیں ایک لمٹ میں ملی ہیں ہمیں. جب آپ کو کوئی نعمت محدود ملتی ہے تو پھر آپ, جب ٹائم آپ کے پاس محدود ہو, ٹائم آپ کے پاس محدود اور کسی چیز کو لینے کی صلاحیت بھی محدود, تو پھر آپ اس کی طرف جاتے ہو کہ الاہم فالاہم, جو جتنی قیمتی چیز ہے اس کو لینے کی کوشش کرو. دیکھو مثال کے طور پر آپ کسی کمرے میں گئے, بادشاہ سلامت نے وہاں سونے کے سکے بھی رکھے ہوئے ہیں, چاندی کے سکے بھی رکھے ہوئے ہیں, تانبے کے سکے بھی پڑے ہوئے ہیں, وہاں ڈالر بھی ہیں, ریال بھی ہیں, پاکستانی کرنسی بھی ہے, جاپان کی کرنسی بھی ہے, بہت سارے کرنسیاں اور خزانے اور ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں وافر مقدار میں. اگر آپ کو لامحدود ٹائم دیا ہو اور آپ کے پاس 8-10 کنٹینر کھڑے ہوئے ہوں, ٹرک کے اوپر نا 8-10 کنٹینر ہوں, تو آپ کو جلدی نہیں ہے, آپ ایک چونی بھی نہیں چھوڑو گے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. 1 روپے بھی نہیں چھوڑو گے آپ کہو گے ٹائم قیامت تک ہے ٹھیک ہے, اور کنٹینر وہ بھی بہت بڑا ہے. تو اب آپ کیا کرو گے؟ آپ کھرچنا شروع کرو گے, بولو گے بھائی جلدی نہیں ہے, پہلے 1 روپیہ اٹھا لو, پاکستانی کرنسی ہے, اس سے ہمیں ایک ایز اے پاکستان محبت ہونی چاہیے. اب ہے نہیں ہے, اللہ ہی بہتر جانے. ہم نے کیا کیا, وہ کوئی بات نہیں, ڈالر ہاتھ میں آ گیا, ڈالر پکڑ لو, سونا ہاتھ میں آ گیا, سونا اٹھا لو, چاندی ہاتھ میں آ گئی, چاندی اٹھا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم قیامت تک نہ ہو, ٹائم آپ کے پاس محدود ہو, آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں یا 1 گھنٹہ ہے, اور آپ کے اندر اس خزانے کو اٹھانے کی صلاحیت بھی اتنی نہیں ہے, 1 گھنٹے میں سارا اٹھا سکتے بھی ہو تو ظرف نہیں ہے اتنا, کشکول آپ کے پاس چھوٹا سا ہے, چھوٹا سا برتن ہے, کنٹینر نہیں کھڑے ہوئے باہر آپ کے پاس. اللہ کرے یہ باتیں کھوپڑی میں بیٹھ جائیں. بہت اہم باتیں کر رہا ہوں, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آج ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ فضول معلومات, فضول اعمال
اور فضول کاموں میں ضائع ہو رہا ہے. اس کی مثال قرآن نے بیان کی, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں برباد ہو رہی ہیں حالانکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھی محنت کر رہے ہیں.